ख्वातीन हज़रात, आज हम पेज 2 पे सानह कारसाज के हवाले से रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार में एक तकरीब मुनक़्क़द की गई, जो पीपल्स पार्टी के शोधा जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद कराची में तशरीफ़ लाई थी तो एक बहुत बड़े धमाके की वजह से कारकुन जो हैं वो शहीद हो गए। आज पार्टी ने अपने उन शोधा को याद किया है जो उस दिन अपनी लीडर पे क़ुरबान हो गए। इस सिलसिले में PLF पंजाब के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार मुनक़्क़द हुआ, जिसमें सरदार सलीम हैदर जो डिवीज़नल पीपल्स पार्टी के सदर हैं, साजिद तनोली एडवोकेट जो कि पंजाब के PLF के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा और वकला हज़रात ने ख़िताब किया और जो वकला मेंबरान थे उन्होंने इसमें शिरकत की। आएँ आपको इस तकरीब का अहवाल सुनाते हैं। बात जो अभी जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मेरा ख्याल है कम से कम 1.5 घंटे लेट हो, तो अगर 1.5 घंटा वहाँ पे लेट होऊंगा तो फिर आगे आप खुद देख लें, उसके बाद फिर 3 है। तो बस थोड़ी सी मैं हाज़री लगाऊंगा क्योंकि आज का मौजू जो है सानह कारसाज के हमारे शोधा जो हैं उनको खराज तहसीन पेश करना है और उनके साथ फिर हमारी क़यादत के हुक्म के मुताबिक फ़लस्तीन के शोधा और वहाँ पे होने वाली जदोजहद जो है उनको खराज तहसीन पेश करना है। कारसाज के हवाले पे से यहाँ पे मेरे भाई ने जो बात की, उस कारसाज के जो जुलूस था उसमें मैं भी शामिल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वर्कर होने की हैसियत से, और वहाँ पे जो एक समुंदर था हमने खुद अपनी आंखों से देखा। और पहले दिन जब हम गए तो तब से हमने देखा कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो है वो सरों पे पट्टियाँ बांध के और अपना जानिसाराने बेनज़ीर के नाम से उन्होंने सरों पे पट्टियाँ बांधी हुई थी और वो वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम कर रहे थे। और वो जो जानिसाराने बेनज़ीर थे उन्होंने बीबी के उस ट्रक के आसपास जो एक आसार बनाया हुआ था सिक्योरिटी के हवाले से, और हम भी उसमें चलते गए। वो काफ़ी स्लो जुलूस था और ये लग रहा था कि अपने टाइम से बहुत लेट जो है ये अपने मकाम पे पहुंचेगा। और वहाँ पे हमने देखा, आपने भी मीडिया पे देखा कि जब वो धमाका हुआ तो बहुत सारे वहाँ पे शोधा की लाशें जो है वो गिरी, और वो जो जानिसाराने बेनज़ीर थे उन्होंने सिर्फ वो नाम के जानिसाराने बेनज़ीर नहीं थे, उन्होंने जो पट्टियाँ बांधी हुई थी उसका सबूत उन्होंने दिया कि उस धमाके के बाद वो एकदम से उठे और वो फिर भाग के उस ट्रक की तरफ गए। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि हमारे खून और ये लाशें जो लथपथ खून में पड़ी हैं उनको देख के बंदा घबराता है या डरता है। यकीन करे वो फिर उठे और फिर जाके उन्होंने बीबी के आसपास वो आसार बनाया, उनको वहाँ से निकाला पिछले उस गेट से, और बीबी को वहाँ से निकालने में उन्होंने मदद की। तो मैं उन शोधा को जो भी खराज तहसीन हम पेश कर सके मेरे ख्याल में वो काम है। और यहाँ पे जैसे कहा गया इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये होता रहा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मानने वालों ने, जियालों ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस विजन से मुतासिर हुए लोगों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी, कारसाज में दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के मौके पे गोलियां खाई, कोड़े खाए, अपना सब कुछ कुर्बान किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आमद पे किया, लियाकत बाग में शहीद हुए। उसके बाद से लेके आज तक पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं और उस दलेरी से डटे हुए हैं। और जनाब इसरार अब्बासी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की, मेरा ख्याल है वो सारा निचोड़ है उसमें कि जब आप जमहूर के लिए खड़े होते हैं तो फिर ये सारा करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें जमहूर के लिए खड़ा किया, हम उस नज़रिए पे खड़े हैं, तो हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं और आने वाले वक्त में भी हम इन कुर्बानियों के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं। और हम ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे और इस जमहूर के लिए, पिसे हुए तबकों के लिए, यहाँ पे पिसे हुए गरीब मजदूर के लिए, गरीब मुज़ेरे के लिए, गरीब रेडी बाम के लिए, और उन गरीबों के लिए कि जिनको उनका हकूक नहीं दिया गया, उनके लिए हम खड़े रहेंगे और उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और ये नहीं कि अपना वो भी, ये भी बात यहाँ पे हुई
کہ باقی جو پارٹیز ہیں وہاں دیکھیں کہ وہاں جو قربانی مانگی جاتی ہے وہ صرف ورکر سے ہی مانگی جاتی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اللہ کا ایک ولی تھا کہ جو ہمارے سامنے آیا. آج بھی سندھ کے لوگ وہاں پہ منتے مانتے ہیں ان کے اس دربار پہ، مزار پہ، اور اسی وجہ سے ان کا نام زندہ ہے. تو سب سے زیادہ قربانی جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے دی. کارکنوں نے تو دی ہی دی، لیکن قیادت نے قربانی دی اور ہمیشہ قربانی دی، اور اس ملک کو بچانے کے لیے اور یہاں کے پسے ہوئے طبقات کو بچانے کے لیے قربانی دی. یہ ہمیں کریڈٹ ہے، ہمیں فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانیاں بھی دی، پھانسی کے پھندے پہ جھولی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کارساز کا دھماکہ دیکھ کے آئیں، پھر وہ لیاقت باغ میں آئیں، پھر سر میں گولی کھائی. اس مٹی پہ انہوں نے اپنا خون دیا، لیکن اس ملک کو چھوڑا نہیں، عوام کو اکیلے نہیں چھوڑا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم پہ پریشانی آ گئی ہے تو ہمیں یوکے بھیج دو، یا ہمیں سعودی عرب بھیج دو، یا وہاں جو ہے ٹھنڈی جگہ پہ بھیجو، ہم وہاں ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھیں اور ہمارے کارکن جو ہے وہ گرمیوں میں یہاں 40 ڈگری پہ اور 50 ڈگری پہ قربانی دیں. لیکن اس میں آگے بہت بات ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار جب دیا گیا وہ مجبوری میں دیا گیا. جو طاقتور قوتیں ہیں کبھی ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ پیپلز پارٹی کو اقتدار دیا جائے، اور اس کی وجہ بھی یہاں بتا دی گئی کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر اس ملک پہ مسلط ہوا تو اس کو ہٹانے کی جو جدوجہد کی، یا اس کو ہٹایا، یا اس کی جان، اس سے اس ملک کے عوام کی جان چھڑائی، تو وہ پیپلز پارٹی نے چھڑائی. جب آپ کا رویہ یہ ہے تو یقیناً آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو کرتے رہے وہ بھی ان کا حق بنتا ہے. لیکن ہمیں بھی قیادت سے بھی یہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر سے بھی یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں وہ اقتدار دیں. ہمیں اپنا جو بھٹو صاحب کا دیا ہوا نظریہ ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو جس سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ شہید ہو گئی، اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور ہمیں اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید کو 18 مہینے 22 مہینے 23 مہینے میں جو ہے وہ مجبوری کا اقتدار دے کے ان کو ہٹا دیا جاتا رہا، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے سودا نہیں کیا. انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور پھر تمام تر کوشش کے باوجود دوبارہ محترمہ بے نظیر بھٹو پھر اقتدار میں آ گئی ان کی مرضی کے بغیر. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ان کی مرضی سے ہی جو ہے وہ اقتدار میں آنا ہے، اور اقتدار میں آنا بھی اس ملک کی غریب عوام کے لیے ہے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہے. تو میرا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہونے کی حیثیت سے میرا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں اس پراپر اپنی جدوجہد پہ آ جانا چاہیے، اور کوئی مذاکرات ٹھیک ہے ایک حصہ کرنے چاہیے، کسی سے ہماری دشمنی نہیں ہے، کوئی ہماری ہٹ لسٹ پہ نہیں ہے، لیکن اپنے نظریے کو مضبوطی سے پکڑ کے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں. اور جب ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر بھی اور لیڈر بھی وہ صرف سٹیج پہ آ کے تقریریں، اور سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور ہمیں تو کافی نقصان بھی ہے پیپلز پارٹی کو، کہ صرف اپنا تقریریں اور صرف اپنے اور 7-4 دوستوں کی تصویر بنا کے اس کو ایکٹیویٹی سمجھ کے آپ فیس بک پہ لگا دیں گے تو پھر ہمارا حال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں اپنے ضمیر کے لیے دیکھیں، ہم ایک نظریے پہ کھڑے ہیں، اور ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہماری کوئی اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہے. بالکل ایک سامنے چیز نظر آ رہی ہے کہ شہیدوں کی یہ جو جماعت ہے، شہیدوں کا یہ جو نسل ہے، میں تو اپنے حلقے میں بالکل واضح طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے بھی جو ہے وہ خاص نسلیں بنائی ہیں اگر آپ غور کریں، اور میرا اس پہ پکا ایمان ہے کہ پاکستان میں سیاست کی جو نسل ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نسل ہے. اور بلاول بھٹو کا جو ویژن ہے، بلاول بھٹو انشاءاللہ دوسرا شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے. آنے والا وقت جو ہے وہ یہ ثابت کرے. پروپیگنڈا آپ غور کریں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ ان کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا ہوتا رہا، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید آئی تو ان کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا ہوتا رہا. اب اس کا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پہ روشنی ڈالوں. جہازوں سے پرچیاں گرائی گئی ان کے کریکٹر پہ، ان پہ اور کیا کیا باتیں ہوتی رہی. آج جب شہید ذوالفقار علی بھٹو ہم میں نہیں ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہم میں نہیں ہے،
تو وہی جو پراپوگنڈا کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ بڑے چھاتی چاڑی کر کے اور بڑا سر اٹھا کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ذوالفقار علی بھٹو تو لیڈر تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تو عظیم لیڈر تھی، جب وہ زندہ تھے تو ان کے خلاف پراپوگنڈا تھا، جب وہ شہید ہو گئے آج وہ یہ کہتے ہیں ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے، آج ان کا بیٹا آیا تو اس کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ خراب کیا گیا ہے۔ میں اپنے حلقے میں یہ بات کرتا ہوں، آپ سے بھی یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری کی بات ہے، وضو میں ہوں، میں اپنے ضمیر کی آواز پہ کھڑا ہونے والا بندہ ہوں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو رگوں میں خون ہے وہ کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ وفاداری کرو، اپنی اس وفاداری میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں خدا گواہ ہے غلام نہیں ہوں۔ میں اگر یہ سمجھتا کہ یہ جو بلاول بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، اس میں وہ کرانٹ نہیں ہے کہ جو لیڈرشپ کا کرانٹ ان میں تھا، تو خدا گواہ ہے میں کل سے پہلے چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ بلاول بھٹو اللہ کے حکم سے اس ملک کا مسیح ثابت ہوگا، اور آنے والا وقت انشاءاللہ کوئی شک شبہ نہیں ہے، انشاءاللہ بلاول بھٹو کو یہ جتنا مرضی روکیں اس نے اس ملک کا پرائم منسٹر بننا ہے، اور وہ اس پاکستان کا انشاءاللہ سنہری دور ہوگا۔ میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں، خود ہی اپنے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور فلسطین کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جس سیکٹر میں بھی آپ غور کریں، یہاں پہ دیکھیں جو بات ہوئی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان میں سے ان کے بیٹے جو ہیں وہ جا کے فلسطین میں مجاہدین کی طرح لڑے، باقی لیڈرشپ کون سی ہے پاکستان میں ایسی کہ جو باتوں کے علاوہ کوئی عملی کام بھی کرے؟ آج بھی دیکھیں پہلے دن یہ فلسطین میں سٹارٹ ہوا تو سب سے پہلے بلاول بھٹو کا بیان آیا، اور بالکل کلیئر، کوئی اس میں ڈپلومیٹک یا کوئی اس طرح کی لینگویج نہیں تھی، بالکل کلیئر فلسطین کے مجاہدین حماس اور فلسطین کے لوگوں کے حق میں بڑا تکڑا ہو کے انہوں نے کیا۔ اس کے فوراً بعد جناب آصف علی زرداری صاحب نے واضح کیا، اس کے بعد یہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں کوئی بھی جو ہے وہ کلیئر ہو کے اسرائیل کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے پیپلز پارٹی کا ہی وتیرہ ہے۔ ہم ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہونے کی حیثیت سے اپنے تھے جو اپنی جان جرت ہے، انشاءاللہ آپ سارے سینئر لوگ ہیں، بہت قیمتی پیپلز لائر فورم جو ہے وہ ایک قیمتی اثاثہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور آپ کی قربانیاں جو ہیں، آپ کی جدوجہد جو ہے پچھلی تاریخ میں، وہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ میں وہ سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ اور مجھے خوشی ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ پنڈی ڈویژن میں جنرل سیکرٹری کی سیٹ پنجاب لیول پہ آئی ہے، اور ساجد خان تنولی صاحب جو ڈیزرونگ تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے، ان کو پنجاب کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ ہم دوبارہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پیپلز لائر فورم دوبارہ انشاءاللہ اسی مقام پہ جو ہے وہ جائے گی، جیسا پچھلے دور میں جس طرح کی جدوجہد تھی، جس طرح ایک حقیقت تھی کہ پوری پولیٹیکل پارٹیز یہ مانتی تھی کہ پیپلز لائر فورم سب سے سٹرانگ فورم ہے وکلاء کے حوالے سے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم اس مقام پہ انشاءاللہ پہنچیں گے۔ باقی میں ڈویژنل صدر ہونے کی حیثیت سے، ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے، جہاں پہ آپ کو میری ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہوں۔ پارٹی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے حلقے میں بھی گروپ دھڑا ہے، جو ہمارا گروپ دھڑا ہے اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ چھاتی نکال کے کھڑے ہیں، چاہے اس کے لیے گولی کھانا پڑے، چاہے اس کے لیے جیل جانا پڑے، انشاءاللہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں پہ آواز دیں گے انشاءاللہ میں آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے ہر وقت آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑوں۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شاید زیادہ لمبی اور بہتر باتیں کرتے، لیکن کیونکہ آپ اندر سے جلدی اتنی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں بے حد مشکور ہوں جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب کا، جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور جیسے کہ صاحب نے کہا کہ آج پارٹی کی انسٹرکشن کے مطابق پورے ڈویژن میں مختلف فنکشنز ہونے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے میں بھی بہت سے پروگرام رکھے ہوئے ہیں، یہاں پنڈی میں بھی ہے، تو یہ ان کی بہت مہربانی ہے کہ میں نے ان کو فون کیا، ریکویسٹ کی کہ اگر آپ ٹائم نکال سکیں
تو آپ سب دوست ان کے لیے کلیپ بھی کریں اور سب دوستوں کو سردار صاحب میں آپ کا مشکور ہوں. سب دوستوں نے بات کی، جیسے کہا جا رہا ہے کہ سردار صاحب نے جانا بھی اور مجھے بھی انہوں نے 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے. موضوع ہمارا جو ہے اس میں کچھ دوستوں نے اپنی رائے دی کہ اس کی کریکشن ہونی چاہیے. میں اس پہ بات نہیں کرتا کیونکہ سردار صاحب نے تھوڑی سی بات کی، شاید ہم اس کو سمجھ نہیں سکے. سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اس وقت جو یہ 2 موضوع ہم نے رکھے ہیں، ان کو صرف مختصر اور جامع اس میں بات اگر میں کروں تو وہ ایک شعر ہے کہ ہم ہی مرے تھے اہل محبت کی جنگ میں، ہم ہی مرے تھے اہل محبت کی جنگ میں، جب گنتیاں ہوئیں تو مرے اور لوگ تھے. یہ تاریخ راؤں میں مارے گئے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، آپ فیصل بھائی آپ کی اس میں، کہ آج تک میں نے پاکستان کی تاریخ میں جو سیاسی جدوجہد میں اس ملک میں عوام کے حق حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے میں نے حکومتی سطح پہ کبھی ایکنالجمنٹ نہیں دیکھی. چاہے وہ ہماری حکومت ہو، ہم پاک فوج کے شہداء کو تو ہم قومی ہیرو مانتے ہیں، لیکن اس ملک میں غریب کے حق حکمرانی کے لیے اپنی جانیں دینے والوں کو شاید ہمارا ابھی سیاسی انعطاف یہ ہے کہ ہمیں انہیں اس طرح شہادت کے اس درجے پہ نہیں لے جاتے. اور جب تغمات بانٹے جاتے ہیں، جب نشان دیے جاتے ہیں، تو وہ انہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو مستند مانے جاتے ہیں، اور وہ جو تاریخ راؤں میں مارے گئے ہیں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. تو اس لیے بھی، اور جو لوگ سردار صاحب نے جیسے کہا کہ بے گناہ مارے جائیں، جن کا کوئی جرم نہ ہو، جرم یہ ہو کہ وہ حق کی بات کرتے ہوں، وہ عوام کے حق حکمرانی کی بات کرتے ہوں، وہ ایک فلاحی ریاست کی بات کرتے ہوں، وہ ایک ایسے معاشرے کی بات کرتے ہوں جو استحصال سے پاک ہو، جو کسی معاشی اور سیاسی بنیاد پر انسانوں کا استحصال نہ کرے، جو مذہبی بنیاد پہ کسی کو تفریق نہ دے، جو لسانیت کی بنیاد کو کسی کو درجہ آدم پہ فائز نہ کرے. ایک ایسے سماج کے لیے جو خالصتاً انسانی سماج ہو، اس سماج کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنے والے اور اس میں اپنی جانیں دینے والے لوگوں کو آج بھی تاریخ اس طرح شہداء کے زمرے میں نہیں لے کے آتی، اس لیے وہ تاریخ راؤں میں مارے جاتے ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بات اسرار صاحب نے بھی کی کہ قصور کیا ہے، یہ ٹاپک میں نے پچھلی میٹنگ میں کہا تھا کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ریاستی اور انفرادی دہشت گردی کا شکار کیوں. اب یہ سانحہ کارساز ریاستی دہشت گردی بھی تھی اور انفرادی دہشت گردی بھی تھی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ملک کی سابقہ وزیر اعظم، اس ملک کے وزیر اعظم کی بیٹی، اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی قائد پاکستان آ رہی ہو اور یہاں کی ریاست اتنی مفلوج ہو، اتنی ناکارہ ہو کہ وہ اس پہ ہونے والے اس جان لیوا حملے کو نہ روک سکے. اس لیے یہ ریاستی دہشت گردی بھی تھی اور ان انتہا پسند لوگوں کی کولیبریشن سے، ان کے کوارڈینیشن سے میری قائد پہ جب حملہ کیا گیا تو وہ انفرادی دہشت گردی بھی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ اس طبقاتی نظام کو توڑنا چاہتے ہیں. ہر دور میں اپنے طریقے سے اس وقت کے معروف کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی پیپلز پارٹی نے اس ریاست کو، اس کی حیثیت کو اور اس سماج کو بدلنے کی کوشش کی ہے. اس لیے اس پہ اٹیکس ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، اس لیے اس کے کارکنوں کو پھانسیاں ہوتی ہیں، اس لیے اس کی لیڈرشپ کو شہید کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے کارکنوں کو جلا وطن کیا جاتا ہے. اور تو یہ تاریخ کسی کے پاس نہیں ہے. میں
چیئرمین صاحب کو بھی میں نے یہ گزارش کی تھی، یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کی تربیت کی، تو دیکھیں جو لوگ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں وہ اپنے ماضی پہ اپنے مستقبل کی روشن راہیں نہیں بنا سکتے۔ ہماری یہ تاریخ ہے کہ ہم اس خطے کی سب سے بڑی سیاسی جدوجہد کرنے والی جماعت ہے۔ ہماری جماعت کا یہ تو امتیاز ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم نے 2 دفعہ حکومت کے باوجود بھی، سردار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں نے چیئرمین صاحب کے منہ پہ یہ بات کیا ہے کہ ہم نے آج تک کوئی ایسا ادارہ بنایا ہے جس نے اس جدوجہد کو کوڈیفائی کیا ہو، جس نے بتایا ہو کہ راولپنڈی سے کتنے ورکروں نے جیل کاٹی، کتنے ورکروں نے ضیاء اللہ کا کلا کاٹا، کتنے لوگوں نے پھانسیاں دی، آج ان کا خاندان کس حال میں ہے، آج ان کے بچوں کا کیا حال ہے، آج وہ سیاسی طور پہ اور سماجی اور معاشی طور پہ کس سٹیج میں۔ یہ ہماری ناکامی ہے، یہ ہمارا فیلئر ہے، اس کو ہمیں روکنا ہوگا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آج کی قیادت ہے، جو آج کا پاکستان میں سیاسی ویژنز ہیں، کسی قیادت کے پاس وہ ویژن نہیں ہے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی گفتگو دیکھ لیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ کون سا سیاسی قائد ہے جو پاکستان میں اس طرح انٹرنیشنل میڈیا کو فیس کر سکے اور اس کے سوالات کو جواب دے سکے۔ تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کمزور ہے، اور بھائی ہمیں کمزور کیا جاتا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ اقتدار دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں 71 والا، جو آپ کا اصل عوامی اقتدار تھا، اس کے بعد جب بھی یہ کوشش کی پنجاب میں آپ کو آؤٹ کیا گیا، اور پورے تسلسل سے 40 سال میں اس میں ہماری بھی کوتاہیاں ضرور ہیں، لیکن ریاست کی طرف سے اور تلا ازماؤں کی طرف سے یہ ایک شعوری کوشش تھی کہ پیپل پارٹی کو یہاں سے آؤٹ کیا گیا اور یہاں پہ لوگوں کو لایا گیا، ان کو کھڑا کیا گیا، ان کے ہمارے مقابلے میں بلڈ کیا گیا۔ تو آج بھی ہماری قیادت جی اس کوشش میں ہے۔ جو لوگ ہمارے گئے تھے اپنا اس میں پی ٹی آئی میں، کچھ دوست اس وقت کسی ابھار کا شکار ہو کے گئے تھے، آج میرا خیال ہے اس میں میکسیمم لوگ اس بات پہ کنونس ہیں کہ وہ ان کی سیاسی غلطی تھی، وہ ان کے لیے مس فٹ تھے، کیونکہ پیپل پارٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کسی اور جگہ جا ہی نہیں سکتا، وہ لیڈ کی کسی جماعت میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ جہاں مجھ جیسے کارکن کو اور سردار سلیم حیدر جیسے کارکن کو پیپل پارٹی عزت دے، ہم اگر یہ جگ مار بھی دیں تو بہت جلد ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے۔ اور آج کا ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ فلسطین کے حوالے سے دوستوں نے ساری بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جب فلسطین کی جدوجہد شروع ہوئی، اس وقت صابرہ شکیرہ سے لے کر آج کی جدوجہد تک ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے فلسطین کی عوام کا ساتھ دیا، ان کی حقوق کی بات کی۔ یہاں کے رائٹ ونگ نے بڑی بڑی ریلیاں ضرور نکالی۔ میں آج سوال کرتا ہوں کہ آج کیوں نہیں کسی مذہبی جماعت کی لاکھوں کی تعداد کی ریلی نکل رہی؟ اس لیے کہ پالیسی ہماری بھی بدل چکی ہے ریاست کی، وہ بھی کہتے ہیں بس بیانات کی حد تک چلے۔ تو آج بھی پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کا رخ متعین کیا ہے، آج بھی پیپلز پارٹی کی قیادت نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی ہے، اور فلسطین کے جو سفیر ہیں وہ آج شام ہمارے اس فنکشن میں موجود ہوں گے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ، اور سانحہ کارساز کے شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فلسطین کے جو شہداء ہیں ان کے لیے بھی وہاں بات کی جائے گی۔ کارساز کے حوالے سے صرف ایک بات میں کر کے اجازت چاہوں گا کہ جو لوگ وہاں شہید ہوئے، شاید یہ بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو، تو ان سب کی جو قبریں ہیں وہ گڑی خدا بخش میں ہیں، وہ کراچی میں نہیں ہیں، وہ سارے لوگ گڑی خدا بخش میں دفن ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، اس قبر پہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، اس ہر ایک قبر پہ بھٹو لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت، جو آپ مرنے کے بعد اپنا نام آپ کو دیتی ہے۔ ایک کسی شخص نے جو کوئی بھی سانحہ کارساز کا شہید تھا، اس کی فیملی کو کہا جی کیا دیا آپ کو پیپلز پارٹی نے؟ آپ نے دیکھے اپنے بچے قربان کر دیے۔ انہوں نے کہا ہمیں آج تک کوئی اپنا نام کسی کو نہیں دیتا، ہمیں پیپلز پارٹی نے مرنے کے بعد بھی اپنے نام دیا ہے اور کہا یہ سارے بھٹو ہیں۔
یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اور سردار صاحب انشاءاللہ آپ کی قیادت میں یہاں پہ نوجوانوں کے لیے بھی، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے بھی باقاعدہ اسٹڈی سرکلز ہوں گے. میں نے سردار صاحب کو گزارش کیا ہے کہ آپ جہاں بھی کوئی پروگرام رکھیں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جا کے کارکنوں کی سیاسی تربیت کر سکیں، ان کو پارٹی کے اصل منشور کی طرف لے کر آئیں. اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی اور راستہ نہیں ہے. بھٹو صاحب کی پالیسی ہے، ان کا منشور ان کو آج کے تناظر میں نافذ کرنا ہے. ہماری روشن تاریخ کے تاریخ پہلو ہے. میں یہ تصویر جب دیکھی ہے میں نے تو مجھے وہ سارا وقوع میری آپ کے سامنے واپس آ گیا. سر میں آپ دوستوں میں شاید کارساز موجود ہوگا، میں اور فیصل نیازی بینگ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میرے ساتھ تھا. ہم یہاں پہ ٹرین مارچ لے کے گئے. یہاں سے ہم 13 لوگ تھے، لوگ پیچھے شابر سے لوگ آ رہے تھے، لاہور سے آگے چلے، اور ہمارا 115 لوگوں بکلا کا قافلہ تھا PLF کا جو وہاں پہ پہنچا. آپ اس رات جب اگلے دن پہنچے 17 کو رات کو پورے کراچی میں ایک جشن کا سما تھا. اور بچوں کو نہیں پتا کہ وہ 18 اکتوبر 2007 وہ پرائم ٹائم تھا مشرف کا اور اس کے بدماشوں کا، MQM کا. کراچی میں لینڈ کرنے کا مطلب تھا اپنے موت کے فرشتوں کو آواز دینا. مشرف نے 6 دفعہ کہا میری سیکورٹی کہہ رہی ہے محترمہ کی جان کو خطرہ ہے. اپنے منہ سے کہا، بیان نہیں دلوایا، کہا اس کی جان کو خطرہ ہے، میری کام ہے اطلاع دینا. لیکن وہ شیر باپ کی شیرنی بیٹی، اس نے کراچی کو منتخب کیا. پنڈی نہیں کہا، لاہور نہیں کہا، شہر عقائد اور شہر عوام کو کہا لینڈ کرنا ہے میں نے. انہوں نے 18 اکتوبر کو جب وہاں پہ لینڈ کیا تو ہم صبح وہاں پہ ایئرپورٹ پہ موجود تھے. اب ہمارا قافلے کے ساتھ ملنا کیسے ہوتا تھا؟ قافلے کی سپیڈ بہت سلو تھی، لاکھوں کا انبار تھا. ہم وہاں سے نکلتے پانی پینے کے نکل جاتے، نکلتے وہاں سے چائے پینے کے نکل جاتے، شام کو کچھ کھایا. رات کو ہم نے وہاں پہ ہمارے لیاری کے دوستوں نے ہمیں کھانا کھلایا. جب ہم وہاں پہ 10 بجے دوبارہ واپس نکلے تو ہمارا کارساز پل جو ہے وہ بالکل فیض آباد پل کی طرح ہے. اور اس کی ایکویشن بھی یہی ہے. ہم نے گاڑی جو آپ پل کا جو سرکل بنتا ہے وہاں سے آگے جانے نہیں دی. سردار صاحب بڑا عجیب وقوع ہے، ہمارا میڈیا پہ خود کام ڈسکس ہوتا ہے پارٹی کہ سانحہ کارساز میں اس جلوس میں اس جلسے میں یہ موجود تھے. میں بالکل لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ آج یہ پارٹی کے پروگرام ہے اور انسٹرکشن ہے اوپر سے. ریجنل صدر ہے، انہوں نے اور بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے اور یہ بار بار اس میں ہے ایک پریشانی میں کیونکہ آگے بھی لوگ شاید ان کا انتظار کرتے ہیں. فائد صاحب نے سوال اٹھایا کہ یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی کیوں؟ ہم کافی دنوں سے اس موضوع پر لکھ رہے تھے کہ پنجابی چیک بندے نے کیا اس کیا تاڑیاں حرکتیں ہی یہ جی ہیں کہ تڑنا لے ہونا سے. ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ آپ نے ہٹائی، ضیاء الحق مردود کو اس ملک میں اگر کسی نے تنگ کیا، پریشان کیا، اس سے چھٹکارا حاصل کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. مشرف کے خلاف جتنی تحریک چلی پولیٹیکلی، جتنے الائنسز پر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے. اور سب کچھ چھوڑ دیں، یہ جو 28 سالہ ابھی ہائیبرڈ سسٹم بنا تھا اس کو بھی اگر کسی نے چلتا کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا جمہوریت کے لیے. اور جب ہم جمہوریت کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جمہور جب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے عوام کے نظام کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی اصلاح کے لیے، عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے. یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے تو پھر جب آپ عوام کے لیے نکلتے ہیں، عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں، عوام کے لیے لڑتے ہیں، پھر آپ کو خون دینا پڑے گا، پھر آپ کو قربانی دینا پڑے گی. مجھے دکھ ہوتا ہے آج ہمیں لوگ مفاہمت اور مزاحمت کا سبق سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے دونوں کام کیے ہیں اور بڑی کامیابی سے کیے ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں. لہذا آج بھی ہمیں یہ فخر ہے
पूरे पाकिस्तान खामोश था, लोग देख रहे थे, नजरें लगाए हुए थे, अपने अपने लालच थे। फिर भी अगर फलस्तीन के हक में सबसे पहले किसी ने बात की तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और आज की शाम फिर इस कारसाज को फलस्तीन के साथ मिलाया। तो यही हमारा कारनामा है, यही हमारा, बहुत लंबी बात हो सकती है इस पर, लेकिन मैं सरदार साहब की वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और आप दो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रावलपिंडी डिवीज़न बहुत मुतहर्रिक कारकुन हैं, राजा नज़ीर साहब से क्या तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी क़यादत का, PLF की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने एक डिस्कशन शुरू की है मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद मैं सरदार साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी इस डेलीब्रेशन में शामिल हुए और इस ख़राज तहसीन और इस एट्रीब्यूट में शामिल हुए। मैं इख्तिसार के साथ दोनों टॉपिक्स पे देखें, जिस तरह क़याम पाकिस्तान के लिए हज़ारों और लाखों कुर्बानियाँ दी गई, इसी तरीके से बकाए पाकिस्तान के लिए और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए सैकड़ों और हज़ारों कुर्बानियाँ दी गई। और उन कुर्बानियों को अगर शुमार किया जाए, अगर उन कुर्बानियों को तरतीब दिया जाए तो सरे फहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी और कायदे अवाम का ख़ानदान होगा कि पूरा ख़ानदान हक और सच के पीछे कुर्बान कर दिया। देखें कि वो कहते हैं ना कि वाई अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि अगर स्टैंड है कहीं पे सच पे, को हक का नजरिया है, को सच का नजरिया है, तो वो कायदे अवाम का नजरिया है और उसके आगे रुकावटें। क्या हमें पाकिस्तान के बाद से लेके जमहूरी और गैर जमहूरी ताकतों के दरमियान एक स्ट्रगल रही, एक कश्मकश है और उस कश्मकश के आगे सफ़े अव्वल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुगल साहब और वो कहेंगे मेरे आने पे आपने कह दिया, सरदार साहब की तरफ से इसे के ज़रा मुख्तसर रखें, उन्होंने किसी मीटिंग में भी जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, हमारी पीपल्स पार्टी का मान शान और पर्टिकुलरली कारकुनों की मान शान जनाब सरदार सलीम हैदर साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे तमाम दोस्त, सरदार साहब, सबसे पहले तो मैं क़यादत का शुक्रिया अदा करूँगा कि एक दरीना ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम सेक्रेटरी की सीट पिंडी डिवीज़न में होनी चाहिए PLF की, क्योंकि इससे पहले सदर भी लाहौर से होता था और जनरल सेक्रेटरी भी। तो मैं आला क़यादत का, आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री रावलपिंडी डिवीज़न को साजिद तनौली साहब की सूरत में जनरल सेक्रेटरी की सीट अनात की। साजिद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। आतज़ार यकजहती के इस फंक्शन में खुश आमदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, सरदार सलीम हैदर साहब और दीगर जो इनके साथ मेहमानान तशरीफ़ लाए हैं, और PLF ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रावलपिंडी डिवीज़न के मेहमानान और मेज़बान हूँ या पंजाब से तशरीफ़ लाए हुए, आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज का ये जो सेमिनार, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साजिद खान तनौली, जो पीपल्स लॉयर फोरम सेंट्रल पंजाब के हैं, कि उन्होंने ये शोहदा की याद में, साने कारसाज के शोहदा की याद में ये सेमिनार रखा
اور ہم آج اکٹھے ہوئے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جو سانحہ کارساز کے شہداء ہیں یا پھر فلسطین کے شہداء ہیں، بلکہ یہ جو شہداء کی ہماری تاریخ ہے، میں خوش آمدید کہتا ہوں جو تشریف لا رہے ہیں مہمان، یہ جو ہماری شہداء کی تاریخ ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، جیسے ملک ظہیر ارشد صاحب بات کر رہے تھے اور دیگر مقررین بات کر رہے تھے، تو توجہ چاہوں گا سردار سلیم حیدر خان صاحب، یہ ہماری جو شہداء کی تاریخ ہے، یہ درس شہادتوں کا ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ ہمیشہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا حسینیت کہلاتا ہے یا بھٹوازم کہتے ہیں۔ باطل کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کر دینا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہونا، بھٹوازم اس کو کہتے ہیں۔ اور چاہے وہ 1979 ہو، پھانسیوں پہ چڑھ جانا ہو، یا پھر اس کے بعد کہ جو ہمارے واقعات ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو، کارساز میں شہداء ہوں یا جہاں کہیں بھی، اور ایک کویسچن ریز ہوتا ہے، بات کرنا، پولیٹیکل سپیس لینا، یہ سب سے مشکل کام پاکستان کے اندر۔ اور پیپلز پارٹی واحد ایک جماعت تھی، وہ ادارہ تھا جو ان سارے تالے آزما کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ اس لیے جدوجہد کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری، وفاقی اور ایک معاشرہ ایسا قائم ہو سکے جو کہ صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست قائم ہو سکے۔ اس کے لیے پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے یہ جدوجہد سٹارٹ ہوئی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس جدوجہد کو مزید دوام بخشا۔ تو اس معاشرے کے اندر یہ پولیٹیکل سپیس لینی تھی۔ جب مشرف دور کے بعد جو سپیس ایک دفعہ پھر ختم ہو گئی تھی، اور اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ جدوجہد کی، اور اس میں جو قربانیاں دیں، اور اس میں لیڈرشپ سے لے کر کارکنوں تک سب نے قربانیاں دیں، اور یہ پولیٹیکل سپیس حاصل کی۔ اس پولیٹیکل سپیس، اس قربانی کی وجہ سے پھر 2008 میں الیکشن بھی ہوئے، سردار سلیم حیدر صاحب MLA منتخب ہوئے، ان کو پارٹی نے عزت بھی دی، اور یہ ہماری پارٹی کی گورنمنٹ بھی بنی۔ آگے نہیں پتا ہوتا کہ اللہ انتم سکارا، ٹھیک ہے، تو گزارش یہ ہے کہ somebody commits a mistake، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، اسی کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں۔ فیض احمد آپ تقریر کر رہے تھے تو میں دیکھا کہ فیض جو ہے نا وہ رو رہا تھا، اور یہ رہا تھا کہ میرے ذمہ ایک جھوٹ لگا کر مجھے کو تبصرہ کر رہے ہو۔ بھائی بات یہ ہے، یہ جو شعر لکھا نا، ایک اس کا سنگل ورس لکھا ہوا ہے،